बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार वो हो ही गया जिसका इंतजार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना बड़ी बेसब्री से कर रही थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल अग्रीमेंट तय पा गया है, जिसके तहत आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर्स कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी है। IMF ने छठे जायजे के तहत मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को कर्ज जारी करने की सिफारिश की है, जिसके बाद रकम जारी करने का फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। इस किस्त के इजरा से पाकिस्तान को फराहम करदा रकम मजमूई तौर पर 3 अरब 20 लाख 70 हजार डॉलर हो जाएगी, मगर IMF का कर्ज प्रोग्राम की बहाली जो है वो पेशगी शराइत पर अमल दरामद से ही मशरूत होगी। साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा, तकरीबन $3 बिलियन उनके हो जाएंगे जो उन्होंने हमें दिए होंगे। उन्होंने कहा है कि बिजली के निर्ख में एडजस्टमेंट, टैक्स के निज़ाम में बेहतरी, अखराजात में एहतियात और मालियाती नज़्म व ज़ब्त, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम बेसिकली वेर ऑन द राइट ट्रैक। पावर सेक्टर के बारे में भी उन्होंने कहा इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी की ज़रूरत है। लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, उसके मुश्किलात जो हैं उसमें थोड़ा सा तो इजाफा हो सकता है। आप टारगेटेड सब्सिडी वगैरह दें। GST रिफॉर्म्स हैं, वो होगा जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में। PDL का होगा जिसमें ₹4 हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो ₹30 तक जाए। हमें बढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारा सर्कुलर डेट का फ्लो कैसे जा रहा है। तो ये एक फिक्स नंबर नहीं होता, ये डायनामिक नंबर होता है। हो सकता है कि 40 पैसे 45 पैसे हमें बढ़ाना पड़े, बट अभी हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन ये फ़ौरन नहीं बढ़ाना पड़ेगा, ये चंद माह के बाद हम देखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए खजाना शौकत तरीन ने वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हमाद अज़हर के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा जी कि पेट्रोल पर हर महीने ₹4 पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में बढ़ाना पड़ेंगे। ₹4.95 का टैरिफ बढ़ाएंगे, जबकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को ₹30 तक लेकर जाना है। शौकत तरीन ने कहा कि IMF को मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद करके दिखाएंगे। इन्होंने नज़दीक टैरिफ बढ़ाना मसले का हल नहीं है। सेल्स टैक्स में इकदाम करना पड़ेंगे, बिजली की बुनियादी कीमतों में भी मजीद इजाफा होगा और साथ ही पार्लियामेंट के जरिए स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी भी दी जाएगी। जबकि वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर के मुताबिक चंद महीने बाद बिजली महंगी करना पड़ेगी, यानी एक और नवीद भी सुनाई गई। जबकि IMF एलामिया के मुताबिक हुकूमती इदारों में करप्शन का खात्मा करना होगा। हुकूमती इदारों की इस्तेदाद गवर्नेंस में बेहतरी और शफाफियत की जरूरत है। टैक्स बेस मजीद बढ़ाने और टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ भी इसमें दी गई है। जबकि पाकिस्तान को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग एक्शन प्लान पर अमल दरामद भी करना होगा। एलामिया ये बता रहा है जी कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा बढ़ा, रुपए की कदर में कमी आई, जबकि रमा साल GDP ग्रोथ जो है वो 4% से जायद रहने का इम्कान है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने जून तक के कारकर्दगी अहदाफ बड़े मार्जिन से पूरे कर लिए। पाकिस्तान पर आलमी सतह पर बढ़ती कीमतों का असर पड़ा। फाटफ प्लान पर अमल दरामद, FBR और स्टेट बैंक की कारकर्दगी की तारीफ भी की गई है। एलामिया में मजीद कहा गया है कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार करने के बिल को सराहा गया। बरामदात को बढ़ाने के लिए बेहतर कानून साजी की जाए, सर्विसेज की सप्लाई बेहतर करना होगी, बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करना होगा, जबकि तालीम और इंसानी वसाइल में सरमायाकारी को बढ़ाना होगा। अब IMF की जानिब से मजीद इमदाद मिल रही है, मगर साथ ही अवाम को घबराने की भी तो इजाजत मिलनी चाहिए ना, क्योंकि मजीद इमदाद के बाद मजीद जो महंगाई का बोझ है वो भी अवाम ने तो उठाना है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फ़ारूक सलीम साहब, बाहर हैं मुआशी अमूर के। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। फ़ारूक साहब मुझे ये बताइएगा कि फ़ारूक साहब अब भी घबरा सकते हैं हम या अभी भी इसकी इजाज़त नहीं है? तो ये पहली बात तो ये है कि ये एक एलानिया है, अभी पैसे मिलना दूर की बात। पैसे जो देता है वो IMF का बोर्ड देता है, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट उसको कहते हैं। और ये भी आप सोचिए कि हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि IMF से हमने वाला एलानिया ले लिया है। आपको याद होगा कुछ ही अर्सा पहले हमने ₹1.70 बिजली का रेट बढ़ाया, कोई ₹4 काफी टैक्स लगा है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, और फिर स्टेट बैंक ने अभी रिसेंटली 1.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी नवंबर की 22 तारीख आई है, बोर्ड की मीटिंग आई थिंक मुतवक्के है जनवरी की 12 तारीख को। तो नवंबर की 22 तारीख और जनवरी की 12 तारीख के दरमियान में अभी हमने बहुत सारे काम और करने हैं। इसमें तकरीबन 1% का मजीद इजाफा आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट में, बिजली की रेट मजीद बढ़ाने पड़ेंगे। पेट्रोल का आपने सुन ही लिया कि वो हर महीने जो है उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी जो है वो लगाया जाएगा।
اسی طرح 2 بڑے قوانین ہم نے نیشنل اسمبلی سے پاس کروانے ہیں. ایک تو دیکھیے گا اگلے چند ہفتوں میں ایک منی بجٹ کی شکل میں ایک فائنینس بل سامنے لانا ہو, میں وہ ٹیکس کی ایگزمپشنز جو ہیں 300 ارب روپے کی ان کو ختم کیا جائے گا. اور پھر وہ اسٹیٹ بینک کا جو امینڈمنٹ ایکٹ ہے جس میں اس کو آزاد بنانا ہے, خود مختار بنانا ہے, وہ بھی ہم نے اسمبلی سے پاس کروانا ہوگا. یہ ساری چیزیں کے بعد اگر یہ ہم جنوری کی 12 تاریخ سے پہلے کر لیتے ہیں, پھر یہ فیصلہ میں کرنا ہے کہ وہ جس کا بار بار ذکر کر رہی ہیں کہ ہمیں $1 بلین ملنے والا ہے, $1 بلین ملنے والا ہے, وہ فیصلہ ابھی باقی ہے, وہ بورڈ فیصلہ کرے گا. لیکن فاروق صاحب میں تو بیسیکلی جو زیادہ بات کرنا چاہوں گی وہ یہ اس کے آفٹر شاکس کے اوپر کرنا چاہوں گی, بیکاز بہت ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں مطلع کر دیا گیا ہے, ہمیں بتا دیا گیا ہے, ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہر مہینے 4 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ ٹی وی قیمت میں بڑھانا ہوگے, پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی. تو مجھے یہ بتائے گا کہ ایونچولی پھر جب یہ بڑھائیں گے تو خالی پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی کتنی بڑھے گی, اور پیٹرول کی قیمت بھی بڑھتے بڑھتے کس حد تک جائے گی؟ دیکھیے یہ وعدہ کیا گیا تھا مارچ کی 24 تاریخ کو, جب ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو حفیظ شیخ صاحب تھے, اس کے بعد اپریل میں نئے وزیر خزانہ صاحب آ گئے اور انہوں نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس ایک جادو کی چھڑی ہے اور میں ٹیکس بھی نہیں بڑھاؤں گا اور ریونیو بڑھا لوں گا اور گردشی قرضہ جات بھی نہیں بڑھنے دوں گا اور بجلی کے ریٹ بھی نہیں بڑھاؤں گا. تو اس سٹیج پہ IMF جو ہے وہ سائڈ پہ ہٹ گئی تھی, اس نے پروگرام سسپینڈ کر دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. اب وہ 5-6 مہینے گزر گئے ہیں اور اس جادو کی چھڑی نے کام نہیں کیا. ہم مزید کمزور ہو گئے ہیں اور اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ ہم IMF کے پیکج کا حصہ بننے کی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں اور پوری کوشش کر کے وہاں پہ پہنچ جائیں. دیکھیے ہماری پٹی پہ کسی نے بندوق نہیں رکھی تھی کہ ہمیں زبردستی IMF کے پاس جانا ہے. ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے, اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اپنے خساروں کی وجہ سے ہم IMF کے پاس جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب جب وہ ہمیں قرضہ دے رہا ہے تو پھر 100 قسم کی شرائط بھی اس کے اوپر لگائی جاتی ہیں. اب یقین یہ کہ ہمارے IMF کسی بھی ملک کے ساتھ جو اگریمنٹ کرتا ہے اس میں یہ نہیں لکھتا کہ آپ اپنی بجلی کے ریٹ بڑھا دیں. یہ قربانی کا بنا لیتے ہیں ہم IMF کو کہ IMF کے کہنے پہ ہم ریٹ بڑھا رہے ہیں. IMF یہ کہتا ہے کہ آپ کے بجلی کے شعبے میں 400 سے 500 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا ہے, آپ اس خسارے کو ختم کر دیں. آپ وصولی جو ہے وہ 100 روپے کی بلنگ ہوتی ہے, 90 روپے کی وصولی ہوتی ہے, آپ اس وصولی کو بڑھا لیں. جب حکومت ناکامیاب ہو جاتی ہے چوری کو روکنے میں, جب وہ ناکامیاب ہو جاتی ہے اپنی وصولی بڑھانے میں, تو مجبوراً اس کو ٹیرف جو ریٹ ہے وہ بڑھانا پڑتا ہے. آپ کو جو IMF والا ہے وہ کہیں کسی کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی کرنسی گرا دیں. وہ یہ کہتے ہیں آپ اپنی کرنسی کی ویلیو کا تعین جو ہونا ہے وہ فری مارکیٹ میں ہونے دیں, آپ انٹرفیئر نہ کریں. آپ کی امپورٹ 6.25 بلین مہینے کی بن جاتی ہے اور ایکسپورٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تو پھر روپیہ تو گرے گا. تو کیسے مقابلہ کرے گی پاکستان کی اکانومی اگر اسی طریقے سے روپیہ گرتا رہا تو؟ جی, مہنگائی کا طوفان ایک ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ IMF پہ ڈال دینا یا وہ ڈال دیں ہم مافیا کے اوپر. دیکھیے جو پاکستان کے اندر ہم پیداوار کرتے ہیں, گندم جو ہے اس کی سپورٹ پرائس حکومت فکس کر رہی ہے, اس کے جو فارمر ہے اس کو ہم روپے میں دیتے ہیں, اس کا IMF سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح چینی جو ہے گنا پاکستان میں اگ رہا ہے, اس کا IMF سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر چینی کی قیمت 55 سے 115-120 پہ چلی جاتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ IMF کی وجہ سے چلی گئی. وہ تو پاکستان میں جا رہی ہے, وہ پاکستان میں گنا اگایا جا رہا ہے, پاکستان کی حکومت گنے کی سپورٹ فکس کرتی ہے. تو دو رخ ہیں اس مہنگائی کے. اچھا فاروق صاحب, یہ جو لاجک حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ عالمی سطح پر مہنگائی ہو رہی ہے, تو پھر اس کو کس طریقے سے وہ ڈیفینڈ کریں گے؟ یا پھر مجھے یہ بتائے گا کہ اگر IMF کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ بوجھ اضافی ڈالا جاتا ہے تو پھر تو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے نا, مطلب سب پوری دنیا تو نہیں IMF سے قرض لے رہی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. دیکھیے مہنگائی کا اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے باقی دنیا کے مقابلے میں تو 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنی جو افراط زر کی شرح ہے, جو اگر آپ خوراک کی افراط زر کی شرح پہ جائیں اور حکومتی اعداد و شمار پہ جائیں
جو 18 نومبر کو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بتایا ہے کہ خوراک کی قیمتیں 18% سے بڑھی ہیں پچھلے سال کے مقابلے. اب اگر آپ دنیا بھر کی خوراک کی قیمتوں سے کمپیئر کریں تو امریکہ میں شاید 4-4.5% بڑھی ہیں, تو پاکستان اس سے کوئی 3 گنا 4 گنا 5 گنا زیادہ بڑھ رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی کوئی 3 ہفتے پہلے وہ اکانومسٹ نے جو دنیا بھر کے افراط زر کے ریٹ تھے ان کا ایک کمپیریزن رکھا تھا, اور اس میں وہ 30 یا 44 ممالک تھے, اس میں صرف 4 ممالک ایسے تھے جن میں افراط زر پاکستان سے زیادہ تھی. دوسرا طریقہ کہ ہم ارد گرد اپنے ایریا میں اپنے ریجن میں دیکھیں کہ پاکستان کی جو افراط زر کی شرح ہے اس کا انڈیا کے ساتھ کیا حال ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ کیا حال ہے, افغانستان کے ساتھ کیا حال ہے, نیپال میں کیا ہو رہا ہے. تو اس خطے میں جو اوسطاً افراط زر کی شرح ہے وہ 4% ہے اور پاکستان میں 9% سے زیادہ ہے. تو خطے میں بھی ہم نمبر 1 پہ آ رہے ہیں اور دنیا بھر میں دیکھیں تو ہم 4تھے نمبر پہ ہیں. پھر اگر تاریخی طور پہ دیکھیں, اگر پاکستان کی پچھلی 74 سالہ تاریخ جو ہے ہمارے پاس معاشی تاریخ, اس میں افراط دیکھیں تو آپ کو 3 سال کا کوئی ایسا دورانیہ نہیں ملے گا جس میں گندم کی قیمت 100% بڑھ گئی ہو. یعنی کہ 3 سال پہلے 35 روپے کلو تھے اور اب وہ 70-75 روپے پہ پہنچ گئی ہے. اسی طرح آپ کو 72 سال کی تاریخ میں کوئی 3 سال کا دورانیہ ایسا نہیں ملے گا جس میں چینی کی قیمت جو ہے وہ 100% سے زیادہ بڑھ گئی ہو. اسی طرح بجلی کی قیمت جو ہے وہ 100% سے زیادہ بڑھ گئی. صحیح. اچھا, حکومت کی جانب سے فاروق صاحب یہ اسٹیٹ بینک کو خود مختار کرنے کے حوالے سے بھی ایک بل پاس کروایا گیا اور آئی ایم ایف نے اس کو سراہا ہے اپنے اعلامیے میں. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری حکومت کو مالی معاملات میں مزید کمزور کر سکتی ہے آپ کے خیال میں, اور اس کے جو انڈائریکٹ اثر ہے وہ بھی عوام پر یقیناً پڑے گا, تو اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ نہیں, میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں آپ کو. وہ جو بینک کی آزادی خود مختاری کا بل ہے وہ بھی پاس ہے. ابھی جو پاس کیا تھا وہ اسٹیٹ بینک کا کمپنیز کا ایفیشنسی کا ایک لا تھا. وہ والا جو لا کو آپ کہہ رہی ہیں وہ ابھی پاس نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن میں اس کے 2 رخ ہیں. ایک تو یہ رخ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو آزادی اور خود مختاری ملنی چاہیے کہ وہ شرح سود کی ڈٹرمنیشن کر سکے اور وہ منی سپلائی کر سکے, کتنے نوٹ چھاپنے ہیں اور کتنے نہیں چھاپنے. اور وہ میں اس وقت میں ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے ممالک نے بھی اپنے سینٹرل بینک کو آزادی اور خود مختاری دی ہے وہاں پہ مہنگائی کنٹرول میں آ گئی. لیکن جو دوسرا انسٹرومنٹ ہے احتساب کا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی ہونی چاہیے جس کے تحت اسٹیٹ بینک کے افسران کا احتساب ہو پائے. یہ نہیں ہو سکتا اسٹیٹ بینک کے جو افسران ہیں وہ احتساب سے بالا تر ہو جائیں. نہیں تو فاروق صاحب, اگر یہ ہو جاتا ہے بل پاس تو آئی ایم ایف لون اسٹیٹ بینک کے حوالے کرے تو اس سے ریٹ بھی اسٹیٹ بینک کی قائم ہو جائے گی؟ میں سمجھا نہیں سوال, معافی چاہتا ہوں. جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آئی ایم ایف لون اسٹیٹ بینک کے حوالے اگر کر رہی ہے تو اس سے ریٹ بھی اسٹیٹ بینک کی قائم ہو جائے گی؟ دیکھیے, جو سینٹرل بینک ہے اس کے صرف 2 کام ہیں. اس کا یہ کام ہے کہ جو آپ کی شرح سود ہے اس کا تعین کرنا ہے, وہ کم کرنی ہے یا زیادہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. کام اس کا ہوتا ہے کہ منی سپلائی کو کنٹرول کرنا ہے, کتنے نوٹ چھاپنے ہیں اور کتنے نہیں چھاپنے. تو یہ بہتر ہوگا کہ یہ دونوں ڈیسیژنز جو ہیں یہ سیاسی بنیاد پہ نہ کیے جائیں. سیاسی حکومت اگر چاہتی ہے کہ وہ اس کے الیکشنز قریب آ رہے ہیں اور وہ اسٹیٹ بینک کو چاہے کہ آپ دڑا دڑ نوٹ چھاپنا شروع کر دیں, تو وہاں پہ اسٹیٹ بینک کو آزادی ہونی چاہیے اور وہ ملکی مفاد میں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فاروق سلیم صاحب ماہر معاشی امور ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف مزید $1 ارب کی امداد جو ہے وہ پاکستان کو دے گا, لیکن اس کے جو اثرات عوام کے اوپر پڑیں گے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہم نے فاروق صاحب سے. ایک چھوٹا سا کوئکلی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ. لگتا ہے کہ ججز کے خلاف مہم کی تیاری ذرا جلدی میں کی گئی. اس مضموم مہم کے پیچھے سارے کردار سامنے ہیں. امید ہے کہ اس معاملے میں عدالتیں نرم رویہ اختیار نہیں کریں گے اور اس توہین آمیز مہم کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا جس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو لیک کے حوالے سے وہ جملے تھے جو انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کے دوران بولے تھے. Unfortunately, let me be little blunt about it.
let me be little frank about it. Let me be little, not aggressive, be loud about it. کہ unfortunately جو ہمارے پاس اس وقت آرڈرز آ رہے ہیں وہ غالباً کچھ من مرضی اور منشا پہ زیادہ Let me be little blunt about it. Unfortunately ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے. سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار کے حوالے سے گزشتہ روز فیکٹ فوکس کے فیس بک پیج پر ایک آڈیو شیئر کی گئی تھی جس میں دو لوگوں کے درمیان ایک مکالمہ ہو رہا ہے جس میں سے ایک آواز مبینہ طور پر سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ثاقب نثار کی ہے جس میں وہ نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے گفت و شنید کر رہے ہیں اور اداروں کی جانب سے آنے والے دباؤ پر بھی بات ہو رہی ہے. آڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارکنان کے درمیان ایک جنگ کا سا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. نون لیگ اسے اپنے بیانیے کی فتح قرار دے رہی ہے جبکہ پی ٹی آئی اس کو عدلیہ اور اداروں پر حملہ کہہ رہی ہے. لیکن اس مبینہ آڈیو کے حوالے سے ثاقب نثار نے خود سے منسوب آڈیو کو فیبریکیٹڈ قرار دے دیا ہے. یہ آڈیو میری نہیں ہے, میں نے کبھی کسی کو اس حوالے سے ہدایات نہیں دی. گزشتہ روز نیوز پیج فیکٹ فوکس سے شیئر آڈیو کے حوالے سے احمد دورانی نے لکھا کہ اس آڈیو کا سوشل میڈیا ایکسپرٹ کی مایا ناز امریکی فرم سے فورنزک آڈٹ کروا کر شیئر کی گئی ہے جبکہ یہ آڈیو ان کو 2 مہینے قبل مل گئی تھی. اس آڈیو کے سامنے آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر سے اداروں کی سیاست میں عمل دخل اور کردار پر سوالات اٹھنے لگے ہیں. گزشتہ چند روز میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کیسز کے فیصلے دباؤ کے تحت کیے گئے یا نواز شریف کو سزا دینے کے حوالے سے یا پھر نواز شریف کے ساتھ مریم نواز کو بھی اس فیصلے میں شامل کرنے پر. عدلیہ کے متعلق مسلسل سامنے آنے والے واقعات سے عدلیہ کے آزاد اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے پر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. کیا عدلیہ کو کوئی مخصوص پارٹی ٹارگٹ کر رہی ہے؟ اگر کوئی پارٹی اپنے کیسز میں ایسے واقعات کو استعمال کر کے فوائد حاصل کرنا چاہتی ہے تو اب 2 اداروں پر منحصر ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے شفاف طریقے سے عوام کے سامنے لاتے ہیں. ایک عدلیہ خود اور دوسرا پارلیمنٹ. ابھی تک اس آڈیو کے حوالے سے کسی جانب سے نہ تو کوئی قانونی ایکشن لیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی نئی پیش رفت سامنے آئی ہے. اگر ثاقب نثار اس آڈیو کو فیبریکیٹڈ قرار دے رہے ہیں تو ان کو اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے عدالت سے رجوع ضرور کرنا چاہیے یا پھر سپریم کورٹ کو اپنی شفافیت کے حوالے سے اس معاملے پر نوٹس لے کر تحقیقات کروانی چاہیے. ہم بات یہ بھی ہے کہ ابھی تک پی ایم ایل این جو اس سارے معاملے کی بینیفیشری سمجھی جا رہی ہے اس نے بھی اس آڈیو کو اپنے خلاف فیصلوں پر بطور ثبوت کسی جگہ پیش نہیں کیا. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ماہر قانون رشید رضوی صاحب. بہت شکریہ رشید رضوی صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے. رضوی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کی نظر میں اس آڈیو کی کیا حیثیت ہے اگر ہم قانونی طور پر دیکھیں یا پھر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اس کی بینیفیشری ہے, ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, کیا حیثیت کیا ہے قانونی طور پر اس کی؟ رضوی صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ رشید رضوی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ رابطہ کرنے کی ایک بار پھر سے ہم کوشش کر رہے ہیں رشید رضوی صاحب کو. آپ کو بتاتے چلیں کہ 15 نومبر کو, اس سے پہلے جو ایک واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے میں ذکر کروں کہ 15 نومبر کو ایک بیان حلفی سامنے آتا ہے جس میں جسٹس شمیم ثاقب نثار پر الزامات لگاتے ہیں اور ثاقب نثار اس کی تردید کرتے ہیں. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ صحافی انصار عباسی کو اس حوالے سے طلب کر لیتی ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ بارے ثبوت جو ہے وہ جسٹس شمیم پر ہی ہے, مگر گزشتہ روز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے ایک آڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آتی ہے اور وہ پھر تردید کرتے ہیں اور اسے فیبریکیٹڈ قرار دیتے ہیں. رشید رضوی صاحب ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. رشید رضوی صاحب آپ کی نظر میں اس ویڈیو کی کیا قانونی حیثیت ہے, آڈیو کی؟ سوری دیکھیں, جب تک فورنسک آڈٹ رپورٹ آتی نہیں ہے اس کے لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. یہ کلیم تو کر رہے ہیں کہ امریکہ میں کسی ادارے سے انہوں نے کروائی ہے, لیکن جب تک دونوں فریقوں کی کنسرن سے کسی نیوٹرل لیب بھیج کے اس کی فورنسک ایکسپرٹ کی اوپینین نہیں آتی ہے کچھ نہیں کہا جاتا. اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ میری آواز کی بھی کاپی بنا کے وہ کچھ کر سکتے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں بنیادی چیز اس پر کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کی تحقیق سے پہلے فورنسک آڈٹ اس کا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے. اچھا رضوی صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ مریم نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اپیل بھی انہوں نے کر رکھی ہے، وہ فیصلوں کی منتظر ہیں اپنے کیس کے حوالے سے. تو اس وقت ان واقعات کا ہونا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس سے؟ دیکھیں یہ جو کیس ڈیولپ کر رہے ہیں یہ باعث کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ جج میں ایک بغض کا ایلیمنٹ تھا، باعث تھا، اس لیے اس نے سزا دی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری صاحب کا ایک کیس تھا 2003 کا، سپریم کورٹ میں رپورٹ ہوا ہے جس میں ملک قیوم صاحب کی اور سیف الرحمان صاحب کی تو ڈسکشن ٹیلی فون پہ وہ انہوں نے پیش کیا تھا اور 5 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے وہ سزا جو ہے وہ کالعدم کر دی تھی کہ یہ باعث تھے ججز. تو غالباً یہ وہ پوائنٹ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں کہ ججز ور انڈر انسٹرکشن فرام چیف جسٹس. تو اس کی وجہ سے یہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہیں ہے، اٹ از بیسڈ آن بائس، ایلیمنٹ آف بائس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسی طرف روانگی ہے جو کیس آصف زرداری ورسز فیڈریشن آف پاکستان ہے، اس پہ وہ ریلائی کریں گے. اچھا رضوی صاحب، اگر نون لیگ کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو اس بات کا شک بھی یقیناً جاتا ہے کہ پھر یہ کسی ایک اسپیسیفک گروہ کی کاوش ہو سکتی ہے، یہ آڈیو لیک اور یہ ساری چیزیں جو ایک کے بعد ایک سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں یہ باتیں تو ابھریں گی، جیسے میں نے عرض کیا کہ جب تک اس کو پروب نہیں ہوتا، جب تک یہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوتی ہے، اف اینڈ بٹس تو آتے رہیں گے کہ یہ فلانی پارٹی کا فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، فلانی پارٹی نہیں پہنچانا چاہتی ہے، یہ چیما گوئیاں، یہ افواہ سازی، یہ تو چلتی رہے گی. اس کو اینڈ کرنے کے لیے دیکھیں نا ایک بہت بڑا سوال اب اٹھ گیا ہے جوڈیشری پہ. ہم اور آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے، عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ جی اس ملک کے چیف جسٹس نے ایسا کیا تو کیا کیا. یہ ساری چیزیں دور کرنے کے لیے اداروں میں عوام کا کانفیڈنس ریسٹور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی لارجر بینچ ان چیزوں کو ریزالو کرے بیٹھ کے. از خود نوٹس لینا چاہیے آپ کو لگتا ہے اس پر؟ میں سمجھتا ہوں 184(3) میں سپریم کورٹ خود جائے، اس لیے کہ ان کے ایک فارمر چیف جسٹس کا نام آ رہا ہے، اس کو صاف کرنا سپریم کورٹ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ ہائی کورٹ میں فارمر چیف جسٹس کو گھسیٹنا صحیح نہیں ہوگا. یہ سپریم کورٹ خود اپنے تئیں اگر 184(3) میں لے کے کوئی، پہلے ماضی میں بھی انہوں نے JIT بنائی ہے، ابھی بھی وہ JIT بنا سکتے ہیں یا ججز کے کمیشن بنا سکتے ہیں، ان کی رپورٹ پہ پھر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کو اب انٹروین کرنا چاہیے اپنے ادارے کی نام و نموس اور کانفیڈنس کو ریسٹور کرنے کے لیے. پارلیمنٹ اور عدلیہ دو اہم ادارے ہیں، پارلیمنٹ اس میں کوئی رول پلے کر سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے، اور جو حال ہم دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کا، میں سمجھتا ہوں اس میں تو بڑی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ ساورن ہوتی ہے، یہاں پہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا. بڑی مایوسی کا صورتحال ہے. یہ ادارہ بھی کمزور ہے، ایگزیکٹو بھی کمزور ہے. اس میں تمام ادارے جب تک اپنے مضبوطی سے سامنے نہیں آئیں گے، اپنے فرائض آئین کے مطابق سر انجام نہیں دیں گے، تو لوگوں میں بے چینی اور لوگوں میں لیک آف کانفیڈنس، اعتماد کا بحران رہے گا. اور یہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب یہ ادارے مضبوط بن کر سامنے آئے اور لوگوں کا اعتماد ایک دفعہ پھر جیتے. رضوی صاحب،
इदारों की साख मुतासिर ना हो, कोई ट्रस्ट डेफिसिट किसी सूरत हाल जो है वो ना हो। यकीनन आपको भी इल्म है कि एक आम आदमी इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से परसीव करता है। अभी ठीक है, दूध का दूध होना बाकी है और दूध का दूध और पानी का पानी होना बाकी है, सारी फॉरेंसिक्स या इन्वेस्टिगेशन सब एक तरफ, लेकिन जब इस तरह का सवाल उठ जाता है या इस तरह का इल्ज़ाम लग जाता है तो उसके बाद फिर एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। कयास सराइयों का, लोग बड़े ओपिनियनेटेड होते हैं, उनके एक ओपिनियन जो है वो कायम हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से इकदामात करना ज़रूरी हैं जो इस वक्त जो आपको लगता है कि नागुज़ीर हैं, करने ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि लोगों का एतमाद जो है वो इदारों पर से ना उठे? मैं समझता हूं कि आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। वो ये तो देख रही है कि नाले की कोने पे बिल्डिंग गैर कानूनी तौर पे तामीर हो गई है, ये चीजें वो देख रही है, लेकिन ये नहीं देख रही कि उनके इदारे पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है जो नेस्ला टावर से भी बड़ा है और उससे बड़ा गैर कानूनी है। उसको, उस क्वेश्चन मार्क को, उस सवालिया निशान को गिराना ये किसी KDA, KMC या किसी और इदारे का काम नहीं, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट का खुद काम है कि लोगों के जहनों से ये वहम ख़त्म करें कि जी उनका चीफ जस्टिस ऐसा नहीं है, उनके जजेस ऐसे नहीं है, जिस अंदाज से हल्फनामे आ रहे हैं ये सब गलत है, जिस बुनियाद पे ये वीडियो क्लिपिंग्स आ रही है ये सब गलत है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं। अच्छा रशीद रिजवी साहब, अगर फॉर इंस्टेंस अगर ये इल्ज़ामात गलत साबित होते हैं, फॉरेंसिक कराया जाता है, किसी किस्म की जो है वो छेड़छाड़ ऑडियो के साथ या ऑडियो बनाई गई, इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो क्या समझते हैं आप फिर जो जिम्मेदारान होंगे उनको किस किस्म की सज़ा जो है वो मिल सकती है? बिकॉज ये बहुत बड़े एलिगेशंस हैं जो मुल्क के इदारों के ऊपर लगाए गए हैं। इस पे एक लॉ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और उस पर एक लॉ है, उसके तहत इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा ये जुर्रत ना करें कि किसी इदारे पे लोगों के कॉन्फिडेंस को शटर करें, किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए। अगर ये बात झूठ साबित होती है तो मैं तो समझता हूँ, मैं मुतालबा भी करता हूँ कि पुरजोर पूरी ताकत से ऐसे लोगों का किला कमा किया जाना चाहिए कि 25 साल 30 साल 50 साल की मेहनत के बाद एक इदारा बनता है और कोई एक झूठा हल्फनामा या झूठी वीडियो क्लिपिंग लाके उसको तबाह कर दे, तो ऐसे लोग तो बहुत सख्त सजावार के मुस्तहिक हैं। ठीक है। अच्छा रिजवी साहब, एक आखिरी सवाल, इस वक्त जो बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं या साख जिसकी मुतासर हो रही है वो यकीन साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, उनकी तरफ से क्या फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए या उनको किस तरीके से जो है वो अपने ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं उनकी तरफ से नहीं क्या कोई इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए कि किसी तरीके से वो इन इल्ज़ामात को जो है वो साफ कर सकें अपने ऊपर से? देखें, वो तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, एक आदमी के खिलाफ अगर इस किस्म की चीजें आ रहे हैं तो वो FIA में कंप्लेन कर सकता है, FIR कटवा सकता है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के तहत, लेकिन वो खुद तो अदालत में नहीं जा सकते। ये तो अदालत का अपना, जो मौजूदा अदालत है, ये उनका अपना फर्ज है कि इस चीज को वो, जैसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अडॉप्ट कर ली हैं, उसमें हो सकता है ये क्वेश्चंस रेज हो, लेकिन मेरी हम्बल व्यू ये है कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स का स्कोप इतना वाइड नहीं है कि जिसमें ये तमाम चीजें देखी जाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 184(3) में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। तो इन्होंने तो ये किया है चीफ जस्टिस साहब ने कि डिनाई कर दिया है। अब तो ये जिन इदारों के पास ये मसला है उनका काम है कि वो फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं, और अगर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो फिर वो नोटिस जारी करें लोगों को।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ماہر قانون رشید رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پر جانا ہے مجھے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں پنجاب حکومت کے ایک نئے فیصلے پر، جس میں ہفتے میں 3 دن سکولز اور نجی دفاتر کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ فیصلہ اس بار کرونا کی وجہ سے نہیں بلکہ اسموک کی وجہ سے ہے. تو کیا ہر مسئلے کا حل یہی ہے یا کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. دنیا بھر میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے لاک ڈاؤن کا نظام متعارف کروایا گیا، جو ایک جانب تو وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کافی حد تک مؤثر ثابت ہوا، لیکن دوسری جانب دنیا کی معیشت پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے. لاک ڈاؤن کے نتیجے میں دنیا بھر کے لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا، جس سے غربت میں بھی اضافہ ہوا. معاشی ابتری کے باعث شدید ڈپریشن کا شکار بھی ہوئے لوگ. پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے باعث اسموک کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا ہے، اور گزشتہ کئی روز سے لاہور دنیا میں اسموک کے حوالے سے سب سے زیادہ آلودہ شہروں کی لسٹ میں ٹاپ پر ہے. اسموک سے صورتحال میں نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت نے لاہور شہر میں ہفتہ، اتوار اور پیر کو اسکول اور دیگر سرکاری ادارے بند کرنے کا اعلان کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کورونا وبا کے دوران پوری دنیا کو بند کر دیا گیا تھا، مگر پاکستان میں کوئی بھی آفت آئے یا بیماری وہ عملہ لاگو کر دیا جاتا ہے. اسموک بھی کورونا کی طرح ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن دنیا بھر کی حکومتیں اس پہ کامیابی سے قابو پا چکی ہیں. اسی معاملے پر ہم نے متعدد بار اس مسئلے کو اپنے پروگرام میں اٹھایا ہے. اس مسئلے پر حکومت اور انتظامیہ کی توجہ بھی مبذول کروائی ہے، مگر اسموک کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے کوئی اقدامات لیے نہیں گئے. اور اب نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ پاکستان کا خوبصورت ترین شہر پچھلے کافی دنوں سے مسلسل نہ صرف دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے، بلکہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے. اور پنجاب حکومت بظاہر اسموک پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پر ریلیف کمشنر پنجاب بابر حیات تارڑ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ لاہور میں تمام سرکاری اور نجی اسکول اور دفاتر ہفتے میں 3 دن مکمل طور پر بند رہیں گے. سوال یہ بھی ہے کہ کیا اب ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ معمولات زندگی کو بند کرنا ہی ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مومی سلیم، ماہر ماحولیات ہیں. مومی، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ یہ جو اسموک ہے جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ لاہور جو ہے وہ ٹاپ پر ہے آلودہ ترین شہروں کی. جب ایک لسٹ ہمارے سامنے آتی ہے تو لاہور اس میں ٹاپ پر ہے، اور یہ لیولز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 700 تک بھی جو ہے یہ گیا ہے، جس میں جو کہ آلودگی کے لیولز شو کرتے ہیں. تو کس حد تک خطرناک ہے یہ چیز، کیا کہیں گے آپ؟ جی، مجھے لگتا ہے کہ اسموک کا مسئلہ جو ہے وہ آف کورس ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ونٹرز میں زیادہ نظر آتا ہے. یہ ایکچولی تو ایئر پولوشن ہے، اور اس کے بہت سے وجوہات ہیں، جو آف کورس آپ کی ٹرانسپورٹیشن سے لے کر انڈسٹریل پولوشن سے لے کر کراپ برننگ اور بہت سے اور ایسے وجوہات ہیں. بلا شبہ یہ جیسا آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں بتایا کہ کووڈ کی وجہ سے ایک انٹروڈیوس کرایا گیا لاک ڈاؤن، ایک ایسی چیز جو پہلے دنیا نے کبھی نہیں. اور نیکسٹ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایسی تھریٹ، وہ آئی تھنک انوائرمنٹ کے حوالے سے آئے گی. ایک تو کلائمیٹ کرائسس ہے جو ہم نے دیکھا، ہیٹ ویو آتی ہے، فلڈز آتے ہیں، اوپن فلڈنگ اور چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے زندگی مفلوج ہو جاتی ہے. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ جب انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہوتی ہے جس میں اسموک ایک بہت بڑا ہمیں نظر آتا ہے، تو اس سے بھی لائف آپ کی مفلوج ہو جاتی ہے. اکانومی کو بھی آف کورس دھچکا لگتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا ہیومن کیپٹل جس میں ایجوکیشن بچوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتی ہے. آپ کی ہیلتھ ہر کسی کی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں استما، ہارٹ ڈیزیزز اور بہت سے مطلب ڈاکٹر زیادہ اس بارے میں بتا سکتے ہیں، لیکن عام فہم یہ بات ہے کہ آپ کو الرجیز ہو جاتی ہیں. اور اچھا مومی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت تو اس کے اوپر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. ہم نے بہت بار اپنے پروگرام میں اس ایشو کو اٹھایا ہے اور ہم نے حکومت سے پوچھا کہ کیا کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایونچولی جو نتیجہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اسکول اور دفاتر جو ہے وہ 3 دن کے لیے مکمل طور پر بند کیے جائیں. اور مجھے نہیں پتا کہ اگر یہ مسئلہ اسی طرح سے چند روز اور رہتا ہے تو شاید جو ہے وہ اسکولوں کو یا نجی دفاتر کو مزید چند روز کے لیے بند کر دیا جائے تو کوئی حل ہی نہیں ہے. اگر دنیا نے اس کے اوپر قابو پایا ہے، کچھ اور ایسے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. آرٹیفیشل رین کی بات ہو رہی تھی، اور بہت ساری چیزیں میرے خیال میں ایسی ہو سکتی ہوں گی جس سے ہم اس کے اوپر قابو پا سکیں، نہ کہ اسکول یا دفاتروں کو بند کر دیا جائے. دیکھیں، یہ جو کلاؤڈ سیڈنگ ہوتی ہے یا آپ آرٹیفیشل رین کی بات کریں، یہ آپ کے کلائمیٹ کو لانگ ٹرم بہت زیادہ نقصان دے دیتا ہے. اور بہت سی کنٹریز جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو بہت نقصان ہوا ہے. لانگ ٹرم کلائمیٹ امپیکٹ، کلائمیٹ ان کا ڈسٹرب ہوا ہے.
एक मैं इसको लंबा हल इसलिए नहीं समझती क्योंकि आपका रेन क्या एक दिन स्मॉग को थोड़ा सा डस्ट और बाकी पार्टिकल्स को नीचे ले जाएगी, बट वो इसका जो असल हल है मैं आपको बताऊं, इस कुछ पेपर्स ऐसे हैं हमारे पास, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव जाहिर सी बात है प्रोविंशियल लेवल पे रिसर्च नहीं है, लेकिन इसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें अकॉर्डिंग टू सम पेपर्स 43% बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रांसपोर्ट का है। और ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक आपकी आ जाती है क्वालिटी ऑफ फ्यूल, वो बिल्कुल हुकूमत ने जो है यूरो 5 इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो आपको पता है हर कोई उसको यूज इतना इजीली नहीं कर सकता। दूसरा हमारी पुरानी गाड़ियां, तीसरा अब हमारी जो गाड़ियों की हालत है, या हम फॉसिल बेस्ड गाड़ियां यूज करते हैं, और सबसे इसमें बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके पास मास ट्रांजिट है, लेकिन साथ ही आपकी सड़कों पे इतनी गाड़ियां हैं कि हर एक गाड़ी, आप देखें जैसे स्कूल बंद होते हैं या कॉलेजेस, या अभी जब ये हुआ तो हमने देखा कि डस्ट और पोल्यूशन बहुत कम हुई। तो एक्चुअली जो स्मॉग क्या है, पोल्यूशन और फॉग। तो आप जब इस पोल्यूशन को कम नहीं करेंगे और ट्रांसपोर्ट इसमें